नूर के अंदर चमक दमक थी कि उन सब को वो नूर की झलक पड़ी, उन सब ने अपने पगड़े उतार के रख, हर चीज सलब हो गई। परेशान हुए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम तो इम्तिहान लेने आए थे, आजमाइश लेने आए थे कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का मकाम इल्मी है क्या। ये तो कमाल बात है, ऐसा सीने से नूर निकला कि उस नूर की झलक ने हमारे ज़हन को मऊफ करके रख दिया, हमारे ज़हन साफ करके रख दिए, हमारे ज़हन में कोई चीज नहीं। उसके बाद आप फरमाया, एक एक मुफ्ती को बुलाया, ऐ इंसान, तेरे ज़हन में ये सवाल है, उसका ये जवाब है, तेरे ज़हन में ये सवाल है, उसका ये जवाब है, तेरे ज़हन में ये सवाल है, उसका ये जवाब है। हर मुफ्ती के सवाल को भी दोहराया, उसको जवाब भी इरशाद होगा। यानी ये आपका एक इल्मी दस्तरस कमाल हासिल था कि इल्म के सद तक जोर था कि आप मर्द में पूछा गया कि नूर आपको मुकामी कुतुबियत कैसे मिल गया। पर मैं दरख्तुल इल्म हत्ता से तो कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा है, इल्म पढ़ाया है, इसी से मैंने कुतुबियत के दर्जे को पाया है। सबसे पहले सरदारी का जो राज है वो इल्म है। हजरत आदम मसजूद मलाइका हैं, किस बिना पर? इल्म की बढ़ती की बिना पर। सरदारी किससे मिलती है? इल्म की बढ़ती की बिना पर। वो लोग जो जाहिल लोग फकीरी करते हैं, फकर के दावे करते हैं, वलायत के दावे करते हैं, वो लोग शैतान की जद में होते हैं, शैतान के चंगल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन जो साहिब इल्म आदमी है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो शेख अब्दुल कादिर फरमाती, मैंने इल्म पढ़ा, दरख्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबा, मैंने इसी से कुतबियत के मकाम को पाया। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान मकाम, इसके साथ साथ उनकी करामात का सिलसिला भी बहुत वसी है, जिस पे हमारे आम सुन्नी खुतबा ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने पिछला जुमा भी कहा तो उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे और उनकी ज़ाती करैक्टर पे दिया है। आज उनकी कुछ चीज़ें ये भी जिक्र करेंगे कि उनको रब ने कितनी शानें बख्शी हैं और किस हद तक उनको अल्लाह ताला ने करामात से भी नवाजा है। एक मरतबा एक चोर आया, आप गुजर रहे थे, उसने जुब्बा आपका देखा, उसकी नीयत खराब होगी कि आज किस तरीका से इनके आस्थाने पे जाएंगे, रात अब्दुल कादिर जिलानी सो जाएंगे तो मैं वो जुब्बा जो लटकाएंगे ना खुंडे के साथ किल्ली पे, वो लेके आज भाग जाऊंगा। रात हुई, चोर तो नीयत में आया था कि मैंने वो जुब्बा उतारना है। जब जुब्बा उतारता है तो बाहर निकलता है तो अंधेरा छा जाता है, नजर कुछ नहीं आता। वो पले काफी तलाश की, दरवाजा नहीं मिलता। फिर पीछे पड़ता है ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे तो पेशा है चोरी, तो आज रात ही मेरे साथ क्या हो रहा है। वापस लेट गया, परेशान हुआ, एक सफ के अंदर लिपट कर बैठ गया। सुबह हुई तो किसी इलाके में कोई उनका कुतुब इंतकाल कर गया था, कोई उनका मुबल्लिग इंतकाल कर गया। तो वो लोग आए कि हमें कोई उस्ताद दे दो, हमारे इलाके में कोई कुतुब नहीं है, वो दे दो। आप फरमाते हैं कि वो जो सफ में लेटा हुआ है ना, वो तुम्हारा इमाम है। जो सफ में लेटा हुआ है वो तुम्हारा इमाम है। वो हैरान हुए कि सफ में लेटा हुआ है, जब खोला तो अंदर आदमी लेटा हुआ था। उसने कहा उठो भाई, तुम हमारे इमाम हो, हमारे खतीब हो। उसने कहा मैं खतीब इमाम नहीं, मैं तो चोर हूं। तुम्हें किसने बताया है? तो मैं हम अपने मुर्शिद के पास आए हैं, उन्होंने फरमाया कि वो तुम्हारा इमाम खतीब सफ के अंदर लेटा हुआ है। तो कहते हैं मैं चोर हूं, मैं खतीब इमाम नहीं हूं। उन्होंने क्या, ऐसी बात नहीं है, हमें इस चीज का इल्म नहीं, हमारे खतीब इमाम तुम ही हो, जो हमारे शेख ने फरमा दिया अब्दुल कादिर जिलानी ने, लिहाजा तुम आए थे तो चोर थे, लेकिन अब चोर नहीं, अब तुम वक्त के कुतुब बन चुके। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह में भी ये तस्वीर थी कि दिन की दुनिया बदल देते थे। मैंने पिछले बार खुतबे के शुरू में जिक्र किया था कि वलायत की तीन किस्में हैं। एक वलायत मरूसी है जो वरासत में मिलती है, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने वालदैन की तरफ से है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आप
کو وہ وراثت میں اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانی نانے کی طرف سے وراثت ملی، پیدائش سے ہی آپ ولی ہیں۔ ایک ولایت ہے جس کو بولتے ہیں وہبی۔ وہبی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نگاہ سے دنیا بدل جاتی ہے، توجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ولایت ہے جو نگاہ سے دنیا بدلتی ہے۔ کتنے بے شمار ہماری تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں جو ان پڑھ لوگ بھی آتے تھے لیکن کسی ولی کامل کی بارگاہ میں آئے، توجہ فرمائی، دل کی دنیا بدل دی۔ مشہور واقعہ ہے باقی بلا کا، ان کا نانوائی تھا۔ رات سردی کی شدید، موسم ٹھنڈا تھا، تو مہمان آ گئے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ مہمانوں کا بندوبست کرو، نان بھائی کو جگاؤ، اس کو بتاؤ کہ کھانے کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، خدمت خلق۔ لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ جو میرا خلیفہ ہے نا، یہ ڈنڈی لگائے گا، یہ بتائے گا نہیں، کیونکہ سخت سردی کی رات ہے، اس نے جگانا کو نہیں، آپس میں دوست ہیں نان بھائی۔ اور یہ آپ نے پوچھا ہاں کھانا شروع کر دیا؟ جی کہہ دیا۔ میں نہیں کہہ نہیں دیا، جاؤ اس کے ساتھ تم بھی معاونت کرو، جب تک میرے مہمان کھانا نہیں کھا لیں گے اس وقت تک جو ہے باقی بلا نہیں سوئے گا۔ مہمانوں کو کھانا میں خود کھلواؤں گا، تم تیار کر کے مجھے بتاؤ، میں مہمانوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھلانا ہے۔ رات سخت سردی والی رات ہے، نہ جانے کتنے سفر میں بیچارے آئے۔ آخر کار ان کو یہ لٹھ گزرنی پڑی، کھانا تیار ہو گیا، کافی رات گزر چکی تھی۔ حضور کھانا تیار ہے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ میرے نان بھائی نے سخت سردی کی رات میں قربانی دی ہے، آگ جلائی ہے، کھانا تیار کیا ہے، مہمانوں کی مہمان بازی کی ہے۔ صبح بلایا نان بھائی سے، بھی کچھ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ آپ فرماتے حضور یہی کافی ہے کہ آپ کے در کی غلامی کافی ہے، خدمت کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کچھ مانگ لے۔ درویش کبھی کبھی موج میں آتے ہیں، کچھ مانگ لو، کہتے ہیں حضور یہی رہنے دو۔ فرمایا نہیں، کچھ مانگ لے۔ کہتے ہیں پھر حضور یہ مانگنا ہے تو پھر اپنے جیسا کر دو، اپنے جیسا کر دو۔ باقی بلا فرماتے ہیں اپنے جیسا کر دوں۔ کہتے ہیں حضور اگر دینا ہے پھر یہی دو، نہیں دینا پھر رہنے دو۔ ضد کی کہ یا یہی غلامی کافی ہے، اگر دینا ہے تو پھر اپنے جیسا کر دو۔ اس اصرار پر حضرت باقی باللہ اپنے نانبائی کو اپنے اس حجرے میں لے گئے جہاں بیٹھ کے تزکیہ نفس کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اس کا کنسپٹ ہماری تاریخ میں موجود ہے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے محبوب سب سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، گوشہ تنہائی میں اللہ کے ذکر کرتے تھے۔ وہاں اس غار کا یہ ایک جغرافیائی انداز ایسا ہے کہ آپ اس غار میں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، سامنے کعبہ نظر آتا، چند دن گزارتے پھر چل جاتے۔ تو یہ میں کنسپٹ کر رہا ہوں کہ ذکر تنہائی کا یا تصوف کا آغاز آقا علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ گوشہ تنہائی میں اپنے دل کا تزکیہ، طہارت، نوافل، کثرت ذکر، توبہ استغفار کا انداز، یہ سرکار نے خود سکھایا، صحابہ اکبار اور کبیار قسم کے اولیاء کرام سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ چلے کاٹتے رہے، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کرتے رہے۔ آپ نے اس کو بٹھا کے سامنے توجہ فرمائی باطنی، اس کو بولتے ہیں وہبی ولایت۔ توجہ فرمائی، دل کی دنیا بدل گئی۔ جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت باقی باللہ ہوش و حواس ہیں، نانبائی کو ہوش کوئی نہیں، کیونکہ جب چھوٹے برتن میں کوئی چیز زیادہ ڈالی جاتی ہے اس برتن کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کا برتن جو ہے وہ ایک پیالی ہے، اس میں آپ کہتے ہیں ہم 1.5 پاؤ آدھا کلو دودھ ڈال دیں تو اس کا سارا دودھ گر کے اس کی حالت بدل جائے گی، اس کی کیفیت نہیں رہے گی۔ جس وقت کوئی عام آدمی کسی ولی کامل کی نگاہ میں آتا ہے وہ باطنی توجہ فرماتا ہے، اتنا اس کا ظرف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا ہونا چاہیے تھا، توجہ زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گیا، مجذوب ہے، اب یہ پابند نہیں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہی، کیونکہ نگاہ وہ مانگ چکا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ تھی۔ اس کی سادہ مثال دی کہ دودھ کا برتن چھوٹا ہے، تم دودھ زیادہ ڈالو گے وہ دودھ اس کے ارد گرد کے سارے حلیے کو بگاڑ دے گا۔ جب نظر کسی کی پڑے گی توجہ زیادہ ہو جائے گی، وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ تو باقی باللہ نے توجہ فرمائی، نانبائی کی دل کی دنیا بدل دی۔ بعض مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس کی شکل بھی باقی باللہ کی طرح نظر آنے لگی۔ تو من کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں فضائف اور یہ چیزیں آتی ہیں جس سے آپ توجہ فرماتے تھے کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ تو جس وقت توجہ فرمائی وہ چور چور نہیں رہا،
وہ وقت کا کتب بن جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو ایک عیسائی اور مسلمان کا مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی افضل ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ عیسائی کی دلیل یہ ہے کہ میرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، زیادہ میرے نبی کی شان بلند ہے، ان کا مقام بلند ہے۔ آپ سنتے رہے، آپ فرماتے ہیں عیسائی سے اگر یہ کام جو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ فرماتے تھے، میں حضور کا غلام ہوں، ادنا سا غلام ہوں، خادم در خادم، بہت نیچے میرا مقام ہے، تو میں حضور کا کلمہ گو خادم ہوں، اگر یہ کام میں کر کے دکھا دوں مردوں کو زندہ کرنے والا، تو کیا پھر مان جائے گا کہ امام الانبیاء کی شان کتنی بلند ہے؟ کہتے ہیں یقیناً مان جاؤ گا۔ جب چیز سامنے آ جائے گی، نظر آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ کے نبی جو ہیں ان کے غلاموں میں بھی طاقت ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے۔ کہتے چلو قبرستان میں گئے، ایک پرانی سی قبر پہ اس نے اشارہ کیا کہ اس مردے کو زندہ کر دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں مراقبہ کر کے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس کی قبر ہے، میں نے تو پرانی سمجھ کے اشارہ کی کہ اس کو زندہ کر دو، میں نہیں جانتا کون ہے، مدتوں سے کوئی فوت ہو چکا ہے، میں اس وقت دیکھنا ہے کہ جو پرانی قبر ہے اس کی زندگی کا امکان ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ قبر کس کی ہے؟ میں ہاں بتاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یہ قبر ایک میراثی کی قبر ہے جو دنیا میں گویا تھا، یہ اس کی قبر ہے، اور اگر کہو تو وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاتے ہوئے اٹھے یا ویسے ہی اٹھ جائے؟ کہتے اگر وہ فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ تو آپ نے اسے کم بسم اللہ کہا، قبر کھلتی ہے، وہ گاتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم کی توجہ سے، کیونکہ کسی ولی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ در حقیقت اس کے نبی کا فیضان ہوتا ہے، جتنا نبی کا فیضان زیادہ ہے اتنا اس ولی کی دسترس زیادہ ہے، کیونکہ وہ سارا فیضان ہی اس کے نبی کا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ انتہائی زہد و تقوی میں زندگی گزارتے ہیں، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 40 سال۔ یہ کیا ہے؟ تقوی کی ایک آخری ڈگری ہے۔ ہر روز قرآن پاک کی ختم کرنا، رات بھر تلاوت کرنا۔ ایک مرتبہ آپ عبادت میں مصروف ہے تو کیا دیکھتے اوپر بدلی سایہ کرنا ہے، سایہ ہو گیا، آپ حیران ہوئے کہ میں عبادت کروں اوپر بدلی آ گئی، تو آواز آئی عبد القادر عبادت بس کر دے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو نے بڑی عبادت کر دی ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ رحمان کی آواز تو نہیں ہو سکتی، یہ آواز شیطان کی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ میری کیا حیثیت ہے عبد القادر کی؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ امام الانبیاء کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ رات گئے تک قیام فرماتے حتی تورمت قدما ہو، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے، اتنی رات عبادت کرتے۔ پروردگار نے فرمایا محبوب کچھ رات آرام کر لیا کرو، کچھ رات عبادت کر لیا کرو، اتنی مشقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء کو نماز معاف نہیں، ایسے ہی حضرت سیدہ خاتون جنت کے متعلق سرکار کا بڑا واضح ارشاد ہے، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں دو جہاں کی سردار کی بیٹی ہوں، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنا عمل کام آئے گا فاطمہ، اور فاطمہ کا عمل یہی ہے، ساری زندگی عبادت بھی فرمائی، زیادت فرمائی، حسن و حسین کو لوریاں بھی دی، قرآن بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، ایسے آپ فرماتے ہیں جس وقت بڑے سید حضرت امام حسن و حسین کو نماز معاف نہیں، امام علی مقام کربلا میں 7 محرم کو پانی بند ہے، پانی بند ہونے کے باوجود تپتی ریت پہ 72 زخم کھا کر تیروں کی بچھاڑ میں
پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اے عبد القادر تو کون ہے؟ تو کون سا سید ہے کہ تو نماز معاف ہو گئی؟ یہ آواز شیطان کی آواز ہے، رحمان کی آواز نہیں ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ تو آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سادات کو یہ بھول لگی ہوئی ہے کہ ہم سید ہیں، جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں، سید تو ہیں نا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ فارمولہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کر دیکھو، نبی کریم علیہ السلام نے بڑا واضح فرمایا، اے میری عصب والو، نسب والو، ذرا سوچ لو، قیامت کے روز یہ نہیں کہ لوگ میرے پاس اعمال لے کے ہیں، تم حسب اٹھا کے ہو کہ ہم حضور آپ کی امت میں نسب سادات رکھتے ہیں، نہیں، عمل کام آئے گا۔ بلکہ سورہ احزاب کے اندر بڑا واضح ہے کہ ازواج مطہرات کو ہدایت ہیں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، عمل کرنا، کردار ٹھیک رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پردے کا اہتمام کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سزا دو گنا ملے گی۔ ایک عام عورت ہونے کے ناطے سے ایک نبی کی نسبت کی وجہ سے تمہیں سزا دگنی ملے گی۔ اگر تم اچھا عمل کرو گے تمہیں جزا بھی دگنی ملے گی، ایک عام نسبت کے لحاظ سے، اور ایک نبی کی بیوی ہونے کے ناطے تمہیں ثواب بھی دو گنا ملے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ فقط میری نسبت کا حیا کرو، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، تو آج کے سادات کرام، آپ پیران رام، یہ غلط قسم کی تعویلیں کر ہم سید ہیں، ہم پیر ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، مسجد جائیں یا نہ جائیں، ہماری فقیری فقر آسمان پہ جا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ فراڈ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو قرآن کا پابند ہے، جو حدیث پاک کا پابند ہے، عشق مصطفیٰ کا پابند ہے، جس کی دلی سرکار کی غلامی میں گزرتی ہے، احکام دین کی پابندی میں، وہ ولی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میں جس وقت دیکھتا ہوں کہ بدی سایہ کر چکی ہے، آواز آتی ہے عبد القادر بس کر، میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے زور سے پڑھا، وہ بدلی چھٹ گئی، پھٹ گئی۔ شیطان ہی جو تھا، حملہ آور تھا، پھر آواز دیتا ہے، اے عبد القادر، جس مقام پہ تو فائز ہے، اس مقام پہ پہنچے بے شمار اولیاء کا بیڑا میں نے غرق کر دیا، ان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرماتے ہیں ملعون پھر حملہ کر دیا، علم نے نہیں بچایا۔ علم بھی ایک حجاب ہے، کوئی کمال بھی حجاب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان تکبر میں نہ آ جائے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا فاضل ہوں، میں بڑا پلیئر ہوں، میں بڑا کپتان ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، نہیں، یہ چیز دھوکہ دے جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا کرم مانگو۔ فرمایا مجھے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور وہ دور چلا گیا۔ یعنی آپ کا زور تقوی اس حد تک ہے کہ آپ عبادت میں اتنے مگن رہتے تھے، تو آج اگر کوئی پیر کہتا ہے کہ نہیں نماز کی ضرورت کو نہیں، تو ہم کیسے مان جائیں؟ کیونکہ حضرت غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ایسی جیسے مصطفیٰ کریم کا انبیاء میں مقام ہے، وہی مقام اولیاء میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اور آپ احساس بھی فرماتے تھے، کڑا احساس فرماتے تھے، وقت کا حکمران آپ کے ساتھ لڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو یحییٰ کو قاضی مقرر کر دیا وقت کے حکمران نے، المستنجد باللہ، المقصیل باللہ، تو آپ نے اس کو ڈانٹ کے کہا، ارے ظالم، تم نے ایک ظالم قاضی کو حکمران بنا دیا تاکہ لوگوں پہ ظلم کرے۔ قیامت دن کیا جواب دے گا اس ارحم الراحمین کے سامنے؟ سوچ سمجھ، تو نے کیا کس کو حکمران بنایا ہے، کس کو قاضی بنایا ہے؟ یحییٰ کو بنا دیا جو بہت بڑا ظالم ہے۔ اسی وقت عمران لرزتا کام تو کہتے حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں اس کو فوری معزول کرتا ہوں۔ ایسا جو ظلم پھیلانے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ عدل کے قابل نہیں ہے، اس کو عدل کے منصب سے ہٹا دیا جائے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا موقف ہے کہ ظالم قاضی نہ بناؤ جو عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا۔ روز معاشر بلکہ اللہ کریم عدل کرنے والے قاضی کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، لیکن جو قاضی، جو جج رشوت لیتا ہے، سفارش لیتا ہے، کسی کا روب دبا رکھتا ہے، کسی فریق کا لحاظ رکھتا ہے، اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ منصب دیا ہے، تو نے اس کو کس حد تک نبھایا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو الٹی کھڈی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت
عبد القادر جیلانی کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ کی نظر لوگوں کے تزکیہ پہ تھی، طہارت پہ تھی. آخری بات کر رہا ہوں. آپ کی نظر نذرانوں پہ نہیں تھی. وقت کا حکمران آتا ہے، المقتفی لامر اللہ. رات کا ٹائم ہے، کہتے ہیں مدرسہ میں آپ 10 تھیلیاں پاس ہیں، 10 تھیلیوں کو نذرانہ پیش کیا. حضور قبول فرما لیجئے. فرماتے ہیں لے جاؤ. حضور مہربانی فرماؤ قبول فرما لو. میں لے جاؤ. جب اس نے تیسری مرتبہ ضد کی تو آپ نے اچھی 2 تھیلیاں اٹھائیں، ان کو دونوں ہاتھوں میں نچوڑ کر دبایا، خون بہنا شروع ہو گیا. جلال آ گیا. فرمایا ظالم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں کا پیسہ لوٹ کر، غبن کر کے تم یہ مجھے نذرانے دینے آئے. اگر عادات سادات کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون اتنا بہاتا تیرے مال تک چلا جاتا. تو یہ وقت کے قاضی، وقت کے حکمران، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پیسے کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا مال کا استعمال غلط کر رہے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مثال دے دی کہ جو غریبوں کا خون چوس کر نذرانہ دیتا ہے، عبد القادر وہ نذرانے قبول نہیں کرتا. تو عبد القادر جیلانی نے آنے والے اولیاء کے لیے ایک بہترین خضر راہ بنا دیا، بہترین راستہ متعین کیا کہ تمہاری زندگی کیسی ہو، اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو، تمہاری زندگی میں کوئی قدم حرام کی طرف نہ جائے، اور ظالم کی مدد نہیں کرنی، مظلوم کی مدد کرنی ہے. اپنا صبح و شام اللہ کی یاد میں تم نے بسر کرنا ہے، تو پھر کامیابی ہوگی. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک ارشاد آخر میں بیان کرتے ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میری مریدی میں آیا، قیامت تک میرے ساتھ محبت کرے گا، روز محشر بھی میں اس کا اجر دوں گا. فرماتے کہ میرا سایہ ایسے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہے، میرے اپنے مریدین محبین کے ساتھ اتنی شفقت ہے جیسے آسمان کی زمین کی شفقت ہے. فرماتے ہیں لا تخف مریدی اللہ، اے مرید تو خوف نہ کر، اللہ ربی آتانی حفتن ونلت المنالی، یعنی مجھے رب نے وہ شان بخشی ہے کہ مجھے مراتب بلند دیے ہیں. اس لیے اب اگرچہ میرے مرید کے اندر اتنی طاقت نہیں، لیکن رب نے مجھے یہ قوت بخشی ہے. نظر تو الا بلاد اللہ چمن کا خطرت اللہ میں تصالی، میں شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں. تو اللہ پاک نے مجھے یہ منصب دیا ہے. تو جس کی سیرت میں نے پچھلی دفعہ بیان کی، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی سیرت کردار، اس کے اندر رب کائنات انسان کے وہ کرم فرماتا ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، دوریاں سمٹ جاتی ہیں، رب اپنا قرب دیتا ہے، جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک اس خدائی کو اپنے بندے کے زیر فرمان بنا دیتا ہے. آخر میں دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی